6 लाख के करीब फाइल्स हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 3.5 लाख फाइल्स बाहर आई हैं। 3 लाख प्लस फाइल्स, पिक्चर्स और वीडियो मवाद इन्होंने छुपा लिया है। और वो जाकर कहते हैं कि जी हमारी बेटी जो है, जिसकी उम्र उस टाइम 13-14 साल है, उसका जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। करने वाला शख्स और कोई नहीं है, एक साबका मैथ्स टीचर है जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है। तुम लोग आवाज उठाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा के निकल जाऊंगा, इस आइलैंड से बचा के निकल जाऊंगा। हम बच्चों को मारते रहे हैं, उनका करते रहे हैं, फिर उन्हें खाते रहे हैं। अभी जो फाइल्स आई हैं उनमें इतना गंद निकला है, तो मैं ये सोचता हूँ जो छुपाया गया है उसमें क्या क्या कुछ हो। पिज्जा का मतलब एक यंग बच्ची है। जब कहीं पे ईमेल में पिज्जा का जिक्र हो रहा है तो वो एक यंग बच्ची की बात कर रहे हैं। तो वो कौन ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इसको सपोर्ट करके इसका मामला सारा ही खत्म कर दिया और ये 13 महीने में बाहर निकला। डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ईरान पर अटैक करो, ईरान की जो लीडरशिप है उसको खत्म करो, क्योंकि उससे इसराइल के वजूद को खतरा है। अब हमारे इमरान खान साहब हैं, इनका जिक्र 2-3 जगह वहां पर आया है, शायद इससे ज्यादा दफा है, और जो मेरी नजरों से गुजरा है वो 2-3 दफा है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। आज हमारे मेहमान हैं अली सलमान बुखारी साहब। एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से दुनिया भर में चर्चा जारी है और कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया की तारीख को हिला कर रख दिया है। इस्तेसाल कम उम्र लड़कियों का, और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन 10 अगस्त 2019 को जेल में मुर्दा पाए गए। ये कहानी सारी है क्या? बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऑथेंटिक गुफ्तगू अली सलमान बुखारी साहब से मैंने सुनी और मैंने कहा कि चले मैं इस पर बात करता हूँ। क्या एप्स्टीन फाइल्स अब मजीद आएंगी या ये काम, ये सिलसिला यहाँ पर रुक चुका है? अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम इमरान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुनिया की तारीख को हिला कर रख दिया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात के इन फाइल्स में नाम आ रहे हैं, और वो कौन कौन सी हैं और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये जो सारा लीक है ये हुआ किस तरह है। तो 2008 में एक माँ बाप जाते हैं पुलिस स्टेशन में पाम बीच के, और वो जाकर कहते हैं कि जी हमारी बेटी जो है, जिसकी उम्र उस टाइम 13-14 साल है, उसका इस्तेहसाल हुआ है। और करने वाला शख्स और कोई नहीं है, एक साबका मैथ्स टीचर है जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, जो अब बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र है बहुत सारी कंपनीज का। तो पुलिस उसके ऊपर अपना वर्कआउट स्टार्ट करती है, वर्किंग शुरू करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि वो लड़की को एक और लड़की लेकर गई है कि तुम जाओगी और वहाँ पर तुम्हें सिर्फ मसाज करना है। हमारे माशरे में तो खैर मसाज को भी कोई अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन क्योंकि अमेरिका है तो वहाँ के माशरे में ये कॉमन सी बात है। स्टिल छोटी उम्र की बच्ची है, उसके लिए भी वो कॉमन सी बात नहीं है। तो मसाज के लिए जाती है और वो बताती है जी कि मैं वहाँ जाती हूँ, और वहाँ जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक टावल के अंदर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है मसाज वाले बेड के ऊपर, और फिर वो मुझे करता है। फिर वो लड़की बताती है कि वो एक और लड़की के कहने पर वहाँ गई है, और फिर इस तरह पुलिस जब उसको अपने दायरे को वसी करना स्टार्ट करती है तो पता लगता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, इस तरह करते करते कोई करीबन 35 बच्चियां छोटी जो 13 से 15 साल की उम्र की थी, उनका जिनसी इस्तेमाल किया इस दरिंदे ने। इस पर पुलिस उसके ऊपर केस दायर करती है और केस चलना स्टार्ट होता है। और उस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो फेडरल उनका है अमेरिका का, वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करता है, और वो उसमें कुछ, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो था उसके बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस थे, तो होता ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में से 2 लोग आते हैं और वो उसको आके एक सीक्रेट डील ऑफर करते हैं। और उस सीक्रेट डील में ये था कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ये ले लोगे कि मैं ट्यूशन में मुलविस था, उसका रैकेट चला रहा था, और जो एक कम उम्र की बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ जो उनका इस्तेहसाल है, इस क्राइम से तुम्हें हम बचा लेंगे। और वो ऐसे ही होता है, कोर्ट में मामला जाता है, और कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसकी जो कन्विक्शन होती है वो होती है कि उसने ट्यूशन का एक रैकेट चला रहा था वो, जिसकी सज़ा उसको मिलती है 18 महीने की। और मज़ेदार बात यह है कि उस 18 माह की सज़ा में भी वो 13 माह सज़ा काटता है और 5 महीने पहले ही बाहर आ जाता है। खैर ये मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। मामला
آگے بڑھتا ہے. 2019 میں جا کے ایک بہت بڑی وہاں کی میامی ہیرلڈ کے نام سے ایک میڈیا نیوز ہاؤس ہے, وہاں کی ایک صحافی ہیں جولیا کے براؤن, وہ 2008 سے لے کر 2019 تک اس معاملے کی جانچ پڑتال کرتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے. اور وہ اس دوران جتنے بھی لوگ تھے انوالوڈ, جن کی گریوینسز تھیں, جو بچیاں تھیں جو اس حال میں ملوث تھیں, جیفری ایپسٹین اور اس کے جتنے بھی یہ گینگ ممبرز تھے اس میں وہ شامل تھے, ان کے اوپر وہ ڈاکیومنٹریز بناتی ہے, اس کے اوپر تحقیق کرتی ہے اور پھر یہ معاملہ FBI کے سپرد کر دیتی ہے. اس میں دنیا بھر کی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں, جیسے بل کلنٹن, ڈونلڈ ٹرمپ اور بڑی بڑی شخصیات کے بھی بیچ میں نام آ رہے ہیں, تو کیا یہ حقیقت ہے وہ اس معاملے میں ملوث ہے؟ اچھا, اب اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا عمران. اس میں یہ ہے کہ جو جتنی بھی فائلز ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اوپن کی ہیں وہ موسٹلی تو ریڈیکٹڈ ہیں. مطلب ریڈیکٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کالے مارکر سے نام کاٹے ہوئے ہیں, ایونٹس کاٹے ہوئے ہیں, اوپن نہیں ہیں. ہر کسی کا نام سرٹن کانٹیکسٹ میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ برائی کیا ہے وہاں پر. اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کے بارے میں, اس کا نام اس میں موجود ہے. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں, وہ بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے عمران خان صاحب ہیں, ان کا ذکر 2-3 جگہ وہاں پر آیا ہے, شاید اس سے زیادہ دفعہ ہے, اور جو میری نظروں سے گزرا ہے وہ 2-3 دفعہ ہے. اس میں یہ ہے, ایک جگہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس شخص نے میری 2 دوستوں کو اسلام کنورٹ کرایا. اب وہ 2 دوستوں کو سوچا جائے تو ایک تو سمجھ آتی ہیں جمائمہ, جن کو اسلام میں کنورٹ کروایا. دوسری دوست کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ غالباً ریحام خان کی بات ہو رہی ہے, ناٹ نیسیسریلی, لیکن کہنے والی بات ہے کیونکہ ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کو پتا آیا تھا MI6 سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور ان کا بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کا جیفری ایپسٹین سے بھی تعلق تھا, ان کے ساتھ بھی ان کی تھی دوستی وغیرہ تھی, ریحام خان کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. مطلب تو اس طرح سے اگر کسی کا ذکر آیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ شخص برا تھا. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, تو مطلب نام آنا ایک علیحدہ بات ہے, اس نے کیا کیا حرکات کی وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. تو نام بہت سارے لوگوں کے ہیں ایپسٹین فائلز میں, لیکن ہر کسی کا نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل تھا اور وہ ٹیوشن میں تھا یا چائلڈ کافی میں تھا یا بچوں سال میں تھا, ایسا نہیں. مائیکل جیکسن ایک بڑا راک سٹار ہے, بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے کچھ ویڈیوز آ رہی تھی کہ بچیوں پر تشدد کر رہا ہے, وہ بھی ملوث ہے. یہ حقیقت ہے کہ مائیکل جیکسن بھی اس سارے سین میں تھا؟ اچھا, مائیکل جیکسن جو ہے نا جی, جب وہ حیات تھا نا جی, تو اس ٹائم پر بھی اس پہ الزام تھا کہ وہ فائل ہے. فائل اس کو کہتے ہیں جو بچوں کا جنس استحصال کرے. اس طرح کے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور یہ سائیکوٹک لوگ ہوتے ہیں, ان کے دماغ کام نہیں کرتے. تو مائیکل جیکسن کے اوپر الزام لگتا تھا کہ وہ فائل ہے, لیکن اگر آپ انہی فائلز کو گو تھرو کریں تو اس میں یہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ مائیکل جیکسن وہاں پر ایک عجیب کلٹ چلا رہا تھا. وہ یہ چلا رہا تھا کہ ان کو یہ پتہ لگتا ہے جیفری ایپسٹین اور اس کی جو پارٹنر ہے گلین میکسویل, جو رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہے, جو موساد کا چیف بھی رہا ہے. اچھا, میں سمجھا آسٹریلیا والا گلین میکسویل. نہیں, یہ رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہے, اور رابرٹ میکسویل جو ہے وہ بہت بڑا فراڈیا تھا. اور آپ کو شاید نہیں پتا, US میں اس کی کئی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں, اور یہ موساد کا چیف بھی تھا, ایک وقت میں یہ موساد کا چیف بھی رہا ہے. تو میں واپس آتا ہوں بات کی طرف. مائیکل جیکسن جو ہے یہ ایک کلٹ بنا رہا تھا وہاں پر, اور وہ یہ تھا کہ یہ وہاں پر جو موجود بچے بچیاں تھیں یہ ان فائلز میں ملتا ہے, یہ جیفری ایپسٹین اور اس کے جو جتنے بھی کو کنسپریٹرز ہیں ان میں, کہ یہ وہاں کلٹ بنا رہا تھا اور یہ وہاں بچوں اور بچیوں کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ آواز اٹھاؤ, میں تم لوگوں کو یہاں سے بھگا کے نکل جاؤں گا, اس آئی لینڈ سے بچا کے نکل جاؤں گا. تو اس سینس میں بھی آیا ہے, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے عمران کہ موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیکٹڈ ہیں. مطلب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے زیادتی یہ کی ہے کہ انہوں نے فائلز اوپن تو کر دی ہیں, لیکن وہ کافی زیادہ ریڈیکٹڈ ہیں. ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جو بیچ میں سے نکل رہی ہیں ڈیلی بیسس پر, اور کئی چیزیں ہیں وہ اتنی احمقانہ طریقے سے ریڈیکٹ کی گئی ہیں کہ لوگ پھر بھی نکال رہے ہیں. اچھا, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اسرائیل کی یہ ساری سازش ہے امریکہ کے خلاف. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو اس سارے معاملے میں بلیک میل کر رہا ہے. اچھا, یہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو آج تک اسرائیل نے جب بھی اپنا کام کچھ بھی نکلوانا ہوتا تھا US کے پریزیڈنٹ سے, تو اس کے لیے انہوں نے اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ مواد اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا.
تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی الیکشن کیمپین تھی اس میں وہ مسلسل بار بار نعرہ لگاتا رہا جی کہ میں ایپسٹین فائلز کھولوں گا, ایپسٹین فائل سامنے آئیں گی, یہ بڑے بڑے نام ہیں ڈیموکریٹس کے, یہ بل کلنٹن نے یہ کیا, ہلری کلنٹن نے یہ کیا. اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاید یہ سچ میں نکالنی پڑے. پوسٹ الیکشنز ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ فضول ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایپسٹین فائلز میں. اب اس دوران ساتھ امریکہ کے ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, خرابی کی طرف چل رہے ہیں. ادھر سے اسرائیل اور ایران کے معاملات, آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایران کا ازلی دشمن ہے. تو اب جو کہنے والے لوگ ہیں, جو قیاس رائے کی جا رہی ہے, وہ یہ کی جا رہی ہے کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ایران پر اٹیک کرو, ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرو, کیونکہ اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا خیال ہے مسلمانوں میں ایک سب سے بڑا ملک جو اسرائیل کے سب سے اگینسٹ ہے یا جو ایکچولی آواز بھی اٹھاتا ہے وہ ایران ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہاں کہا جا سکتا ہے کہ, اور بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جی یہ ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ایپسٹین فائلز منظر عام پر لا کر اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہم مزید تیرے بارے میں گن نکالیں گے اگر تو ایران پہ اٹیک نہیں کرتا. اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 2-3 دن میں ایران پہ اٹیک بھی کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ پارٹس اس کے آنا باقی ہیں. پارٹس, اچھا, جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے جو ان کی جو سب سے بڑی عہدیدار ہیں پیم بانڈی, وہ اٹارنی جنرل ہیں جو اسٹیٹ کی, وہ ان کے بقول جی انہوں نے فائلز کمپلیٹ کر دی ہیں, ان کے بقول مزید فائلز نہیں ہیں. لیکن کہنے میں کہا لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 6.5 لاکھ کے قریب فائلز ہیں, جن میں سے ابھی تک صرف 3.5 لاکھ فائلز باہر آئی ہیں. 3 لاکھ پلس فائلز, پکچرز اور ویڈیو مواد انہوں نے چھپا لیا ہے. اور ابھی جو فائلز آئی ہیں ان میں اتنا گند نکلا ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں جو چھپایا گیا ہے اس میں کیا کچھ ہوگا. مطلب ان فائلز کو دیکھیں, اس میں مطلب زندہ بچوں کو مارتے رہے ہیں, ان کا کرتے رہے ہیں, پھر انہیں کھاتے رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ای میلز کے اندر کوڈ ورڈز یوز کیے ہیں, جو ایف بی آئی نے بعد میں ان کوڈ ورڈز کو نکالا ہے کہ ان کے کوڈ ورڈز کا کیا مطلب ہے. جس طرح پزا کا مطلب ایک ینگ بچی ہے, جب کہیں پہ ای میل میں پزا کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ایک ینگ بچی کی بات کر رہے ہیں. والنٹ کا ذکر ہو رہا ہے تو والنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو وائٹ نہیں ہے, سفید فام نہیں ہے. پھر جرکی نارملی ہم لوگ عام طور پہ مارکیٹ میں جائیں تو ہم بیف جرکی کھاتے ہیں. وہ جرکی وہ ہوتا ہے جو بیف ہوتا ہے اور وہ ڈرائی ہوا بیف ہوتا ہے, آپ کو وہ مل جاتا ہے, آپ ویسے ہی وہ کھا سکتے ہیں, چیو کر کے کھا سکتے ہیں رینڈملی. تو جرکی کا مطلب ہے انسانوں کا گوشت, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہی چیز کریم اس بچے سے ریلیٹڈ ہے جو نومولود ہے, اس کے بارے میں ہے کہ تم چیز کریم کھاؤ گے مطلب تم ایک نومولود کے ساتھ استحصال کرنا پسند کرو گے. پھر اسی طرح ہی ہاٹ ڈاگ ہے, ہاٹ ڈاگ کا مطلب ہے ایک لڑکا. پھر اسی طرح ہی بہت سارے الفاظ ہیں, انسان کا دل دہل جاتا ہے جب وہ الفاظ پڑھتا ہے, اور انسان سوچتا ہے کہ کیا نام ہے, کیا واقعی ایسے انسان بھی دنیا پہ موجود ہیں جو انسانی گوشت بھی کھاتے تھے, جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کا استحصال بھی کرتے تھے, اور پھر وہ اس کے بارے میں بریگ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ آج میں ویجیٹیبل کریم چیز کھاؤں گا, یعنی کہ میں ایک نومولود بچہ کھاؤں گا جس کے ساتھ سبزیاں بنی ہوئی ہوں گی. مطلب اس قسم کے پاگل لوگ, سائیکولوجیکلی ال لوگ یہ ایگزسٹ کرتے تھے دنیا میں, اور ان کا سب سے بڑا جو شیطان تھا وہ جیفری ایپسٹین تھا. اس سارے معاملے میں بیک پر سپورٹ کس کی تھی؟ کیونکہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ بڑی زبردست کام کرتی ہیں, وہ تو کچھ بھی نکال لیتی ہیں کہیں سے بھی. یہ معاملہ سارا کیسے؟ اچھا, اس کا اگر آپ جیفری ایپسٹین کا کنیکشنز دیکھیں نا جی, تو آج تک کسی کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ ایک کالج ڈراپ آؤٹ جس نے تعلیم مکمل نہیں کی اور پھر وہ لیٹر آن چھوٹے بچوں کو میتھ پڑھا رہا تھا ایک اسکول کے اندر, وہ اچانک بڑی بڑی کمپنیز کا فائنینشیل ایڈوائزر کس طرح بن گیا, پھر ایک محل نما گھر میں نیو یارک میں جا کے کس طرح رہنا شروع ہو گیا. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ چیزیں. لیکن جو بینگ اے جرنلسٹ یا بینگ ایک طالب علم میں جو اس سارے معاملے سے سمجھا ہوں, وہ یہی ہے کہ وہ ان بڑے بڑے پولیٹیشینز اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے وہ اس طرح کی خدمات دیتا تھا جن میں سال کی سروسز تھی بچوں کے, خواتین کے, اور نارملی تو یہی دیکھا گیا کہ اس میں بڑی عمر کی کوئی خاتون یا مرد ہے ہی نہیں, سارے بچے ہی ہیں. تو جو شخص اس طرح کے سائیکولوجیکل سروسز دے رہا تھا, ظاہر ہے اس کو پھر یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہوں گے. آپ 2008 کے واقعے میں دیکھیں جب یہ اس کے اوپر کیس بنتا ہے اور کیس میں جو کیس کا رخ ہی بدل دیا جاتا ہے, تو وہ کون ایسی
شخصیات تھیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کر کے اس کا معاملہ سارا ہی ختم کر دیا اور یہ 13 مہینے میں باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا معاملہ, یہ سارا اسکینڈل دنیا کے حالات پر اور خاص کر امریکہ اور اسرائیل کے حالات پر کیا امپیکٹ کریٹ کرے گا؟ اچھا, یہ بڑا مطلب آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران, اگر آپ دیکھیں نا تو معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بند گلی میں ڈال دیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ ایران پر حملہ کرے. وہ جتنا اس سے بچنا چاہ رہا ہے نا, اسرائیل یا موساد اس کو اتنا پریشرائز کر رہی ہے ان فائلز کو سامنے لا کے. تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایونچولی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پریزیڈنسی سے بہت پیار ہے اور اس کا وہ موٹو تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید یہ ایران پر اٹیک کروا کر ہی دم لیں گے اور اس کی وجہ سے ہمارا خطہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. اور اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایپسٹین فائلز میں مسلمانوں کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں یا سیاسی مخالفت میں ایک دوسرے کی گریبان پکڑے ہوئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کا آ گیا ہے, بس سارا معاملہ اب ہمارا سیٹ ہو گیا. میں نے پہلے عرض کیا عمران, آپ کو سمجھنا پڑے گا جیفری ایپسٹین کی جو ایپسٹین فائلز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا آپ کو, اور کہ نام بہت سارے لوگوں کے ہیں لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کس کانٹیکسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, کس حوالے سے ہیں. عمران خان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے مزیدار بات یہ لکھی ہے خان صاحب کے بارے میں کہ وہ آپس میں ایک کانورسیشن چل رہی ہے اور اس میں ایپسٹین کہتا ہے کہ ہمارے لیے اسلامک ورلڈ میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کو وہ کوٹ کرتے ہیں دا لائن آف دا لنڈن, لنڈن کے شیر کا وہ ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ لنڈن کا شیر جو ہے وہ اردوغان سے, وہ خامنائی سے, پیوٹن سے اور ان سب سے زیادہ خطرناک ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ اگر یہ حکومت میں رہتا ہے یا یہ غالب آ جاتا ہے تو یہ شاید ہم سب پہ غالب آ جائے گا, پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا. کہنے میں کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے خان صاحب کے حالات کیا ہیں, کڑیاں جڑ رہی ہیں, کڑیاں جڑ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ خان صاحب کا ذکر ہرگز اس سینس میں نہیں ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کہ خان صاحب کا ذکر بالکل برے سینس میں نہیں ہے. 2-3 جگہ ان کا ذکر ہے اور سب سے مزیدار ذکر جو ہے ان کو انہوں نے لنڈن کے شیر کا خطاب دیا اور وہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. تو سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان کیا چیز ہے. چلیں جی, زبردست ہو گیا. پارٹ 2 میں بھی ہم انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں سامنے لے کر آئیں گے اور بات کریں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.